MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हज़रात उलमा किराम और बुजुर्गों, दोस्तों, आज का ये जलसा आम जलसों की तरह नहीं है। जलसों के अंदर नसीहतें होती हैं, बातें होती हैं, उसके अंदर कुरान हदीस की, सुन्नत की बातें होती हैं। ये जलसा इस किताब के इजरा के लिए, ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए, मालूम हो जाए ये किताब क्या है, उसकी हकीकत क्या है। इसलिए प्रोग्राम को सजाया गया ताकि इस उन्वान से किताब का तारुफ हो जाए। क्योंकि आज जो हमारा माहौल है, हम मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम हमें मालूम नहीं, इस्लाम के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं। यही वजह है कि आज इर्तिदाद का दरवाज़ा खुला हुआ है। हमारी बच्चियां कभी आज से 15-20 साल पहले तसव्वुर भी नहीं होता था कि कोई मुसलमान लड़की किसी गैर के साथ जाए, तसव्वुर ही नहीं हो सकता। लेकिन आज आम बात है, आम बात है। ये तो मेरे अभी 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले, पिछले महीने मैं इस मदरसे में हूँ, आसाम में। लोग बहुत आते रहते हैं मदरसे में। कुछ लोग आए दुआ के लिए, तो उसमें मियाँ बीवी भी थे, उनकी कुछ बहनें थीं। दुआ के लिए आए, आने के बाद मदरसे में बैठे। मैं इत्तेफाक से पढ़ा के आ रहा था, बेगों के लिए कि जरा दुआ करके जाइए। तो पता चला जब दुआ हुई कि बहुत परेशान हाल है, दुआ के लिए हाथ उठाया तो पता चला कि वो हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, नीचे ऐसे करके बैठे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। दुआ से फारिग होने का तो तारुफ कराए कि ये गैर मुस्लिम है, इनकी बीवी है मुसलमान, बीवी मुसलमान और ये शोहर गैर मुस्लिम। अजीब बात है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें इस पर जो है मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इसकी तरफ जो बिल्कुल तवज्जो नहीं। हम तो मुसलमान होने की हैसियत से, बहैसियत कौम की, हम तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें चाहिए क्या? दुनिया के अंदर जीने के लिए क्या चाहिए? दौलत चाहिए, माल चाहिए, उसके लिए सहूलतें चाहिए, आराइश चाहिए, नाम चाहिए। उसके लिए हर मुमकिन हर बंदा इसकी कोशिश करता है कि मेरी मुआशरे के अंदर एक हैसियत हो, एक इज्जत हो, एक मकाम हो, एक रुतबा हो, मेरे पास हर तरह की सहूलत के सामान हो, मेरा अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा कारोबार चले। ये हर इंसान की फिक्र, ये हम में और गैर में कोई फर्क है। इंसान होने की हैसियत की सारी ज़रूरतें हैं, तो ज़रूरत के एतबार से हम तो मेहनत करते हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान होने के हमारा क्या फरीज़ा था, हमारे ज़िम्मा क्या चीज़ें लाज़िम थी, इसका तसव्वुर ही हमारे जहन से ख़त्म हो गया। न इसकी कोई फिक्र है, फिक्र ही नहीं है। अगर मुसलमान है, वज़ू नहीं मालूम, नमाज नहीं मालूम, पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, कलमा नहीं आता, लेकिन कभी पूछता तो नहीं कलमा क्या है, कभी पूछता नहीं किसी से, जानने वाले से भी नमाज कैसे पढ़ी जाए, तरीका क्या है, ये कभी तसव्वुर ही नहीं होता। इसका कोई फिक्र है? पैसा कहाँ से आएगा, 2 पैसा कहाँ से ज़ायद मिलेगा, इसके लिए तो मशवरा करेगा, इसके लिए तो सोच गौर फिक्र करेगा, सोचेगा, उसके लिए प्लान बनाएगा। लेकिन इस्लाम इतना ज़्यादा उसको ऐसे बसे कुछ डाल दिए, उसकी तरफ कोई ध्यान तवज्जो नहीं। इसका नतीजा ये हो रहा है, आज हमारे घरों में इर्तिदाद पनप रहा है। अगर हम मुसलमान हैं लेकिन सोच और फिक्र के एतबार से हम भी इर्तिदाद के दहाने पर खड़े हैं। हमारी सोच और फिक्र इस्लामी नहीं है। ये किताब है जो बहुत मुख्तसर किताब है, और इस किताब को मैंने अव्वल से आखिर तक देखा है। शुरू से जो इनकी मेहनत पे बहुत ज़्यादा, शुरू में उन्होंने मुझे पेश किया कि भाई ये जरा इस पर नज़र डाल लें। मैंने देखा बहुत मोतबर किताबों से ये किताब बेनियाज कर देती है, बहुत मोतबर किताब है। अब ये इनका सलीका था, पढ़ाने के वक्त में बच्चों को दुआएं याद कराते,
کلمہ یاد کراتے. اب جو تعلیم الاسلام کے اندر جو سوال و جواب کے طرح انداز سے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان مسائل کو یہ اپنے طالب علموں کو، طلبہ کو جس انداز سے یاد کراتے اس طرح سے انہوں نے جمع کیا. دعائیں یاد کراتے اس کو جمع کیا. اسی طرح اسلامی جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ان سب کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. یہ صرف عام مسلمانوں کے لیے نہیں، یعنی یہ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کی ضرورت ہے، عام مسلمانوں کی ضرورت ہے، جو انجان ہیں، ان پڑھ ہیں، جن کو مسائل یاد نہیں، ان کی ضرورت ہے. ایسا نہیں، یہ تو ضرورت ہے ہی ان کی، لیکن ساتھ ساتھ ہم جیسے عالموں کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. بعض دفعہ کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں رہتا، اب کہاں تلاش کریں، بڑی کتاب تو ہر وقت نہیں ہوتی، اب چھوٹی سی کتاب اٹھا کے دیکھ لی، یہ مسئلہ تھا ذہن میں نہیں تھا، اب دیکھ لی. معتبر کتابوں کے حوالے سے یہ مسائل کو جمع کیا ہے. معتبر کتابیں بیشتری زیور ہیں، اسی طرح اور کتابیں جو معتبر کتابیں ہیں. اب ایک مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے مختلف کتابیں اٹھانی پڑتی ہیں. مثلا امامت کے مسائل ہیں، امامت کے مسائل کی کتابیں الگ، قرأت کے مسائل ہیں، اسی طرح جو ہے سنت مسنون دعائیں ہیں، اسی طرح جو ہے غسل کے مسائل ہیں. ان سب پر الگ الگ کتابیں ہیں. اب ان سب کو ایک کتاب کے اندر جمع کر دی. یہ بہت ساری کتابوں سے، بڑی کتابوں سے بے نیاز کر دیتی ہے کتاب. یہ کام دیکھ کر مجھے بہت زیادہ تعجب بھی ہوا اور ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ اس بات پر کہ یہ فکر اور اتنی مہارت کے ساتھ میں بچوں کی تربیت، بچوں کو کے ذہن کے اعتبار سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر کے، اور پھر یہ ذوق کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جیسے ابھی حضرت مولانا ابو سفیان صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے، ہمارے بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن چونکہ اس طرف توجہ نہیں ہے تصنیف تعلیم کی طرف، اس لیے جو ہے کتابیں نہیں ہیں. اب یہ ذوق کا پیدا ہونا، تبلیغ کی دو ہی صورت ہے، تبلیغ یا تو تقریر یا تحریک. تقریر کے ذریعے ماشاءاللہ خدمت ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے صوبے کے اندر بڑی قربانیاں رہی ہیں، اور اس تقریر ہی کی بنیاد پر یہاں سے بادل چھٹے ہیں گمراہی کے، ارتداد کے، قادیانیت کتنے آتے ہیں، ان سب سے مقابلہ یہی کے ذریعے ہوتا ہے. اور الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہے. آج ہم جو جماعت کا کام کر رہے ہیں، دینی ماحول دیکھ رہے ہیں، یہ سب انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. انہی علماء ہمارے اکابرین کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ جلسہ کر کے جگہ جگہ جا کر کے سمجھانا، دین کو سمجھانا، جس کی بنیاد پر یہ سارے فرقے اب مذہب پڑھ چکے ہیں. لیکن پھر نئے نئے فرقے نئے پیدا ہوتے ہیں. غلط چیز ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم جو ان پہ محنت کرنی چاہیے ہمیں. لیکن یہ کتاب میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ بہت ساری کتابوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. بہت ساری کتابیں اب کہاں پر آدمی تلاش کرے گا. اب یہ چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کہیں کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ مسئلہ چاہیے، آپ اٹھا کے دیکھ لیے مسئلہ مل جائے گا آپ کو. اور یہ مستند کتابوں کے حوالے کے ساتھ میں کتاب ہے، اسی لیے کوئی مسئلہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ جو غیر مستند ہو، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. عموماً جو ہے اس کو میں نے از اول تا آخر اس کو دیکھا ہے، اور ایک ایک مسئلے کو میں نے دیکھا ہے جہاں پر ترمیم کی ضرورت پڑی، اس کو کاٹ چھاٹ بھی کیا ہے. لیکن چونکہ کتاب کا لکھنا، کتابوں کی تعلیف اب دوسری کتابوں سے اہم کتابوں سے نچوڑ کر کے لانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم میں پڑھنے گیا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر المعانی ایک کتاب ہے بلاغت کے اندر، اس کا حاشیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے اس کتاب کے اوپر. تو اب بہت مشہور تھا اس زمانے میں کہ جب میں پڑھا اس کو دیکھا کہ اس کے اندر تو حضرت کا کوئی محنت کوئی قربانی نہیں ہے. ہر جگہ کہیں دسوقی کا حوالہ ہے، کہ فلاں کتاب کا حوالہ، کہ فلاں کتاب کا حوالہ. ان کتابوں سے صرف لے کے جمع کر دیے، دوسری کتابوں سے نقل کر کے یہ حاشیہ جمع کر دیے. لیکن جب وہ کتابیں اٹھا کے دیکھا تو وہ پتہ چلا کہ وہ یہ تو سمندر تھا، اس میں سے پوجا، اس میں سے نچوڑ کر کے عطر، بہت سارے پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے. اتنا سارا پھول اگر جمع کریں گے، ذرا سے ایک قطرہ دو قطرہ یا تھوڑا بہت اس کا جو عرق نکلتا ہے وہ اثر ہوتا ہے.
تو دریا میں سے کوزا ایک نچوڑ انہوں نے جمع کیا. تب اندازہ ہوا کہ حضرت کی خدمت، حضرت کا جو کام ہے، تب اندازہ ہوا کہ حضرت نے کتنی محنت سے اس کام کو انجام دیا. یہ معمولی کام نہیں. ہم کہتے ہیں کہ شریف اللہ جتنی کتابیں دنیا میں وہ کہاں سے لی جاتی ہیں؟ ایسے تو کرتے ہیں. آپ لوگوں کو جو کتابوں سے یہ کہ ہم لوگ دن رات یہی چیز کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں. اب اس کی بات فلاں نقل کر رہا ہے، اس کی بات فلاں نقل کر رہا ہے. تقریر میں بھی کہتے ہیں امام غزالی نے یہ پڑھا، فلاں نے یہ پڑھا. کیا چیز ہے؟ ہماری بات کو دوسرے کی بات نقل کرتے ہیں. کتابوں پر بھی ایسی ہوتا ہے، بھئی فلاں صاحب نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے. اسی کو جمع کرنا یہی کمال ہوتا ہے. اس سب کے بس میں نہیں ہوتا. سب کو اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ نچوڑ کر کے اس کو جمع کر لیں. یہ بہت بڑا کام میں نے انجام دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وقت چونکہ زیادہ نماز بھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے بات اس کے بارے میں نہیں، صرف کتاب کے بارے میں اتنا یہ ہے کہ یہ کتاب آپ لوگوں کے لیے ہو نہ ہو، مجھ جیسے کے لیے یہ کتاب انتہائی ضرورت پڑ جاتی ہے. کبھی کبھی بہت اہم کوئی مسئلہ آگے ذہن میں نہیں ہے، کبھی کبھی جو ہے اس کتاب کی ضرورت پڑ جاتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے. بہت سارے مسائل ذہن میں نہیں رہتے. تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے جو نہیں جاننے والے ان کے لیے تو انتہائی ضروری چیز ہے. ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے گھر میں ماحول بنائیں پڑھنے پڑھانے کا، ایمانی جذبہ پیدا کرنے کا. آج ہماری بچیاں جو جا رہی ہیں یہ سب ہماری کمی ہے. ہم نے دین کے اندر دنیا تو سوچی اولاد کے لیے، لیکن دین کے بارے ہم نے نہیں سوچا. ایک واقعہ صرف سناتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الخوف اللہ تعالی کے اندر جو انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے بچوں کو، بالکل آخری وقت ہے، آخری وقت کے اندر اپنے بچوں، اپنی اولاد کو جمع کیا. بلایا، بلانے کے بعد اب اولاد سے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ ہوں، میں تمہارا کیسا باپ ہوں. آج تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اولاد کی تعریف ہو، اولاد اس سے خوش رہے. اس لیے ہر مرضی اولاد کی پوری کرتے ہیں، ہر خواہش پوری کرنے کا ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ ہر بچے کی خواہش پوری ہو. کوئی جو ہے کوئی ایسی خواہش نہ ہو کہ جو پوری نہ ہو. ماں باپ حتی الامکان نہ ہو اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے اپنے اولاد کی خواہش پوری کرتے ہیں. تو اسی طرح اس آدمی نے یہ سوال اپنے بچوں سے کیا، میں تمہارا کیسا باپ ہوں. بچوں نے کہا آپ تو بہت اچھے باپ ہیں، اچھے ابا ہیں ہمارے. فرمایا تمہارے لیے تو اچھا بن گیا، تمہارے لیے اچھا بن گیا. تم میری تعریف کر رہے ہو لیکن تمہاری تعریف سے کیا ہوتا ہے. لیکن جس کے پاس میں جا رہا ہوں اس کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. میں وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا. ساری زندگی تمہیں خوش کرنے کے چکر میں، تمہیں اعلیٰ اور لائق بنانے کے چکر میں، تمہیں بنانے سنوارنے کے چکر میں نے اپنی ساری عمر ضائع کر دی. وہاں جانے کا وقت آ گیا، وہاں اس کے لیے کوئی پونجی نہیں، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں. اب جو وقت آ رہا جانے کا، اب افسوس ہو رہا ہے کہ دامن خالی ہے، کچھ نہیں ہے. اب یہ سوچ کر کے کہنے لگا تو اب تو جا رہا ہوں. میری ایک وصیت ہے، میری ایک وصیت ہے، میں جب مر جاؤں تو میرے جسم کو تم جلا دینا، میری لاش کو تم جلا دینا، راکھ کر دینا. اس کی رات کو حفاظت سے رکھنا. جب گرمی کا موسم ہو، تیز تند ہوا چل رہی ہو، اس موقع پر اس آگ کو ہوا میں لہرا دینا، پھیلا دینا، اس کو بکھیر دینا ہوا میں. یہ کام کرنا. بچوں نے اس کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. بچے وصیت کے مطابق باپ کو جلاتے ہیں، راکھ بناتے ہیں. اب اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح کے موسم کے اندر اس کو بکھیر دیتے ہیں. روایت میں ایک لفظ ہے کن، اللہ نے فرمایا کہ کھڑا ہو جا، ہو جا. زندہ ہو گیا. اللہ نے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ یہ سمجھ کر کے کہ اللہ زندہ نہیں کر پائیں گے، کہ اللہ تیرے خوف سے میں نے کیا، تیرے ڈر سے، اس بات کی وجہ سے نہیں کہ میرا ایمان نہیں تھا کہ تو دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا، اس خوف سے کہ چہرہ کیا دکھاؤں گا. کچھ نہیں کیا، یہاں کچھ نہیں ہے، منہ کیا دکھاؤں گا، اس لیے میں نے کیا.
کوئی آدمی اگر بڑا باپ اگر بچے کو اولاد کو دے کے پیسہ بھیجا، بیٹا مہمان ہے گھر میں، جاؤ سامان لے آؤ، بیٹا گیا کھیل کود دیکھنے میں لگ گیا، پیسہ ویسا سب کھا کے دوستوں میں یار میں اڑا دیا، اب جب کھیل ختم ہوا اب گھر واپس آ جانا ہے، اب کس منہ سے جائے گا؟ باپ کا سامنا کرتے ہوئے ڈرے گا یا نہیں؟ کتنا خوف آئے گا بھی تو پتلی گلی سے چھپ کر کے پیچھے طرف سے آئے گا، اور باپ کو تاکہ نظر نہ پڑے، اور چپکے سے اگر رات ہوگی تو سو جائے گا، کرتے ہیں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کام ایسا کیا ہے کہ آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اسی طرح کہ اللہ کے سامنے میں کیسے جاؤں گا؟ یہ تیرے خوف کی وجہ سے میں نے کیا۔ اللہ فرمائیں گے خوف کی وجہ سے کہ جا میں تجھے بخش دیا، میرا ڈر رکھنے والا، اس ڈر کی بنیاد پر اللہ اس کو نجات دے دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنی اولاد کے بارے میں کوئی فکر نہیں، دنیا تو خوب بناتے ہیں، دنیا کی فکر ہمیں ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کس نے منع کیا آپ دنیا نے پڑھائے؟ کس نے منع کیا آپ کو آپ ڈاکٹر نے بنائے، انجینئر نے بنائے؟ آپ خوب دنیا پڑھائے، لیکن آپ بتائیں کہ چھوٹا بچہ اب اس کے دل کے اندر جو چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، جم جاتی ہیں، وہ کبھی نہیں نکلتی، بڑے ہونے کے بعد بھی نہیں، بوڑھا ہو جائے تب بھی وہ چیزیں نہیں نکلتی۔ بچپن کے اندر بیٹا کھٹ کے اوپر بیٹھ گیا، ماں بیٹھ کے نیچے تلاوت کر رہی ہے قرآن کریم، بچہ دوڑ گیا اوپر بیٹھ گیا کھٹ پہ، ماں فوراً کھینچ دے بیٹا نیچے، یہ انداز اختیار کر دے بیٹا نیچے بیٹھ، نیچے بٹھاتی ہے۔ یہ جو انداز ہے، اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ احترام کی چیز ہے۔ ماں اس طرح سے بے رخی کے ساتھ میرے ساتھ برتاؤ کر رہی ہے، ماں تو مامتا ہے، محبت کرنے والی، اس طرح کا مجھ سے برتاؤ کر رہی ہے۔ بیٹا قبلے کی طرف پیر کر کے سو گیا، قبلے کی طرف ماں فوراً ہاتھ اٹھا دیتی ہے، بیٹا قبلہ ہے، اب اس کے دل میں ٹھیس رکھتی ہے، وہ کوئی قابل احترام چیز ہے، کوئی بڑی غلطی میں نے کر دی ہے۔ یہ جو انداز ہے، یہ انداز ہم زبان تو کھولتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اس انداز کا ایسا گہرا اثر پڑتا ہے دل پر، وہ چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، شرابی ہو جواری ہو، لیکن قبلے کی طرف کوئی پیر نہیں کرتا، کبھی قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں کرتا، اوپر بیٹھ جائے قرآن نیچے کبھی نہیں کرے گا، ڈر ہے اس کے دل میں۔ کیوں؟ کہاں سے آئے ڈر؟ غافل ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، لیکن خوف یہ جو بچپن کے اندر اس کی ماں جو انداز، ماں کے اس انداز سے جو خوف بیٹھ گیا تھا، وہ خوف اب تک باقی ہے انداز سے۔ آج ہم انداز تو نہیں کرتے۔ میں ایک روایت سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ ذکر کرنے لگے جہنم کا، ذکر النار، آپ جہنم کا ذکر کرنے لگے، آپ اس انداز سے جو اختیار کر رہے ہیں فَأَشَارَ بِوَجْهِهِ، اس طرح آپ چہرے کو اس انداز سے آپ کر رہے ہیں جیسے کہ سامنے آگ جل رہی ہو، آگ کی لپٹ آ رہی ہو، اور لپٹ سے کیسے آدمی بچتا ہے، جھلس نہ دے چہرے کو۔ آپ تذکرہ جہنم کا کرنے لگے، کرتے ہوئے انداز یہ اختیار کر رہے ہیں، اس انداز سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تو آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے، کھجور کو دو پھال کر دو، ایک ٹکڑا ایک حصہ کے ذریعے، یعنی معمولی چیز بھی اگر خیرات کرنی ہو اس کو دے کر تم اللہ کے عذاب سے بچو، جہنم سے بچو۔ اس انداز سے، یہ انداز کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو انداز ہم اختیار کرتے ہیں، اسی طرح بچوں کے دل کے اندر اسلام کیا ہے، اسلام کی حقانیت، اسلام کے خلاف اگر کوئی بچی ہے، پردہ کیا ہے، پردہ بٹی نہیں، سر سے دوپٹہ نہیں نکلنی چاہیے، اس انداز اختیار کریں جس سے بچے کی دل کے اندر پردے کی اہمیت جم جائے، جس طرح قرآن کی عظمت اس کے دل میں بیٹھی ہے، جس طرح خانہ کعبہ کی عظمت دل میں بیٹھی ہے، اسی طرح پردے کی اہمیت دل میں بیٹھ جائے، عظمت دل میں بیٹھ جائے۔ یہ انداز اختیار کریں۔ اسی طرح اگر کوئی کام ایسا زبان سے نکال دیا تو فوراً یہ انداز اختیار کریں۔ اگر کوئی آدمی کسی عالم کی برائی کر دیا، اے بیٹا کیا کر رہا ہے، تباہ ہو جائے گا۔ اس انداز اگر ماں باپ اختیار کریں گے، بڑے کے ساتھ اگر گھر کے اندر رہتے ہیں، اگر بچہ کسی بڑے کو زبان درازی کر دیا، کوئی پلٹ کے جواب دے دیا، ماں اس انداز اختیار کر کے اس کو بیٹا کیا کر دیا تم نے، یہ انداز اختیار کر کے اس کو سمجھائے، پھر دیکھیں اس کے دل کے اندر بڑے کتنی کتنا ادب اور کتنی زیادہ جو ہے اہمیت بیٹھ جائے گی۔
پھر یہ شکایت نہیں ہوگی بچہ ہماری بات نہیں مانتا، بڑے کا ادب نہیں کرتا۔ کر کے دیکھیں جس طرح ہم یہ چند چیزوں کو جو باقی رہ گئی ہیں، اسی طرح دین کی ایک ایک چیز کو ہم یہ اپنائیں، بڑے اگر اپنائیں گے یقین جانیں ہماری اولاد کبھی غیر یہاں نہیں جائے گی۔ دین کی عظمت بیٹھائیں اس کے دل میں کہ جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، اللہ ناراض ہوتا تو کیا ہو سکتا ہے، دنیا تو چند روزہ ہے، بڑے بڑے فاسقوں کو اللہ نے دے رکھا ہے، کافروں کو اللہ نے دے رکھا ہے، بڑی بڑی حکومتیں ان کے پاس ہیں، دولت ہے ان کے پاس، لیکن انجام کیا ہوا؟ فرعون کا واقعہ سنائیں، حامان کا واقعہ سنائیں، شداد کا واقعہ سنائیں۔ اس طرح اس کے دل کے اندر دین کی عظمت کو بٹھائیں، اور دین بیزاری کا انجام کیا ہوتا ہے اس انداز سے اس کے دل میں اس چیزوں کو بٹھائیں، پھر آپ بے فکر ہو جائیں۔ چاہے آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کہیں تعلیم دلائیں، آپ کی اولاد کبھی دین بیزاری کا سودا نہیں کرے گی، دین سے بیزار نہیں ہوگی، اور دین کا سودا کبھی نہیں کرے گی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ زیادہ وقت ہو رہا ہے، سب تو مہمان مکرم ہیں، ان کی بات سننی ہے تو مقامی لوگ ہیں، باتوں سنتے رہتے ہیں۔ بس یہ باتیں، یہ گزارش ہے کہ ہم جہاں اپنی فکر کرتے ہیں، دنیا کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ہم دین کی بھی فکر کریں، فکر دین کی کریں، اور خاص طور سے اولاد کی کریں، اور اولاد کے دین کی فکر کریں۔ ہم جیسے اپنے دین کی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت صدر محترم کے خطاب کے بعد اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔